बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, मोटरवे ज़्यादती केस के छठे रोज़ भी मरकज़ी मुलजिम आबिद को पुलिस पकड़ने में अभी तक नाकाम रही है, लेकिन आबिद के साथ ही शफकत को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल भेज दिया है। शफकत के बयान के मुताबिक मुलजिमान ने खातून को बच्चों को मारने की धमकी देकर खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद वो नकदी रकम और जेवरात लेकर फरार हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ज़्यादती के वाक़यात से काफ़ी गुस्से में नजर आए और कल 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में इमरान खान ने रेप करने वालों को जिनसी सलाहियत से महरूम करने की तजवीज़ भी दी थी। नाज़रीन, जिन जिन ममालिक में यह कानून लागू है उसके बारे में अगर आपको बताएं तो पहले है इंडोनेशिया। उस मुल्क में यह कानून मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खातीन के लिए इंडोनेशिया दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क है। यूक्रेन में भी ये नाफिज है और ज्यादती की केसेस वहां 2020 में उनकी जो शरह थी वो 1.4 सिफर थी। चेक रिपब्लिक में भी नाफिज है, वहां पर केसेस का रेशो 4.6 सिफर है। और इसके अलावा अमरीकी रियासत अलबामा में भी ये कानून मौजूद है, लेकिन जुर्म अभी भी कायम है। क्या वजह है कि जिन ममालिक में जुर्म है वो ममालिक नाकाम रहे हैं? इस केस के मुहर्रिकात, इन्वेस्टिगेशन और इसके असरात पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है साबिक आईजी पंजाब अहमद नसीम साहब ने। अहमद नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आता हूं। पुलिस का नेटवर्क हमारा मजबूत हो चुका है, हमारा जदीद तरीन निज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद भी 6 रोज़ बीत गए, अभी तक कानून की गिरफ्त से मरकजी मुलजिम बाहर है। क्या वजह है कि अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका? देखें यासर, इनकी गिरफ्तारी को इतना मुश्किल काम नहीं था। पुलिस ने बड़ी मेहनत की लिए कोशिश की। आपको पता, पहले दिन जिस वक्त मुलजिम को पकड़ने गए, लोकेटर ने जो इनको निशानदही दी, जिस निशानदही पे इन्होंने जाना था, तो मुलजिम जो था, जब ये बजाय वहाँ पे तरीक़ेकार ये होता है जिसकी अहमद नसीम साहब ख़ुद हमें बताएंगे। तरीक़ेकार तो ये होता है कि पहले आप एक मुलजिम को पकड़ने जा रहे हैं, एक सिंगल आदमी को भेजें, वो उसकी रैकी करे, वाकई वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद एक वो ग्रीन सिग्नल देता है, पार्टी या टीमें आती हैं, टीमें आके पकड़ती हैं। हुआ ये कि ये मुलजिम जो है आबिद, ये अपने घर से बाहर, बिल्कुल आपको ये वो चीज़ जो भी किसी मीडिया में नहीं आई, ये अपने घर के बिल्कुल बाहर खड़ा था। और जब इसने देखा, और ये पकोड़े खा रहा था, ये घर के बाहर यानी कुछ फासले पे खड़ा होकर ये पकोड़े खा रहा था। इसने देखा कि जनाब पुलिस की गाड़ियाँ मेरे घर की तरफ जा रही हैं। अब मीडिया में तो उसकी तस्वीर सुबह से चल रही थी, तो इसने वहाँ से भाग गया। और इसकी बीवी उस वक्त घर में मौजूद थी, उसने दूर से गाड़ियाँ देखी, वो भी भाग गई। बच्ची इस घर में रह गई। बीवी चूँकि पेश हो चुकी है, बीवी ने इस बात की तस्दीक भी की है। अब वो आबद, जिसके उसके बाद 3 सिमें थीं, 2 मोबाइल सेट वो इस्तेमाल करता था, अब उसने तीनों सिमें वहाँ से निकाल के फेंक दी। दोनों मोबाइल सेट जो है इस वक्त तक उसमें कोई सिम नहीं चल रही। अब पुलिस के निज़ाम में थोड़ी सी जो मुझे नज़र आया कि जिस तरीके से पुराने पुलिस अफसरान जो थे वो मुलज़म को पकड़ते थे, एक तरीक़ेकार होता था। देखिए, मशीन, साइंसी इजाद जो मशीन और इंसान का ज़हन, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो पुलिस अफसरान पुराने थे वो जिस तरीके से रैकी करते थे, मुलज़म को पकड़ते थे, कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये वही तरीक़ाकार इस्तेमाल होना चाहिए था। पुलिस की नाकस हिकमत अमली से वो मुलज़म भाग गया। अब मुझे बताएं, पंजाब पुलिस है, एलीट फोर्स है, CTD है और उनके साथ दीगर अदारे हैं, लेकिन छठा रोज़ है, मुलज़म हाथ में नहीं आ रहा। तस्वीर मौजूद है, शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है, उसके सारे ख़ानदान को पकड़ लिया गया, उसके रिश्तेदारों को पकड़ लिया गया, उसके बावजूद भी मुलज़म का ना पकड़े जाना, ये पंजाब पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं अहमद नसीम साहब से कहूँगा कि अहमद नसीम साहब, ये वाक़यात किस तरह ख़त्म हो सकते हैं और आप क्या समझते हैं कि तफ्तीश में कौन सी ऐसी चीज़ रह गई कि जिसका मुलज़म को फ़ायदा हुआ, अभी तक वो काबू में नहीं आ सका? अहमद नसीम साहब, शुक्रिया मोहतरम, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि जिस तरह नादरा के पास करोड़ों अवाम का रिकॉर्ड मौजूद है, इस तरह पुलिस ने भी लाखों मुलजमान का रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है। अब ID कार्ड से कई किस्म के सॉफ्टवेयर तैयार हैं। होटल सॉफ्टवेयर है जिसमें ID कार्ड एंटर करते हैं तो पता चलता है कि मुलजम किसी होटल में ठहरा हुआ है, तो उसकी निशानदेही हो जाती है। टेनेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसके तहत किराएदारों का रिकॉर्ड मौजूद है और ID कार्ड एंटर करने से पता चलता है कि आया वो किसी मकान में बतौर किराएदार तो नहीं रह रहा। इस तरह ID कार्ड से हिसाब का रिकॉर्ड भी मिल जाता है, जमानतियों के नाम निकल आते हैं, हमारा ही मुजरमान का डाटा निकल आता है। फैमिली ट्री निकलवा कर मोबाइल कंपनी से चेक कर लेते हैं कि नंबरों पर कितनी सिम निकली हैं और कार्ड डाटा कार्ड से पता चलता है कि मुलजम कहाँ पे मौजूद है और किन किन को कॉलें कर रहे हैं। और लोकेटर्स को, जैसे आपने भी जिक्र किया, कि वो निशानदेही करते हैं कि मुलजम कहाँ पे है, एग्जैक्टली कहाँ है।
اور لوکیٹر تو پولیس کو ملزم کے کمرے تک لے جاتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ کافی کام ہوا ہے اور سائنٹیفک بنیادوں پہ کام ہوا ہے, اور یہ پولیس نے اس میں بڑی جانشانی سے کام لیا ہے, اور اس سلسلے میں ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے, دوسرا ملزم بھی گرفتار ہو جائے گا, اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ گرفتار نہ ہو. اور اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں, اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ کوئی تجویز بتائی جائے کہ یہ سسٹم جو ہے کیسے مزید مضبوط ہو جائے, تو میں یہاں پہ یہ گزارش کروں گا کہ پولیس جو ہے وہ بچوں اور عورتوں سے زیادتی جیسے گھناؤنے جرائم اور دہشت گردی کے مقدمات سے تفتیش کرتی ہے, اور اس سلسلے میں یہ واحد ایجنسی ہے. لیکن بدقسمتی سے ٹیلی فون ٹیپنگ کا اختیار اس کے پاس نہ ہے. دنیا کے اکثر ممالک میں ڈسٹرکٹ جج کی اجازت سے پولیس ملزمان کے ٹیلی فون ٹیپ کر سکتی ہے, اور اس سلسلے میں ترقی یافتہ ملکوں میں میں محترم بتاتا ہوں کہ 80% تک جو معلومات ہیں وہ ٹیلی فون ٹیپنگ سے پولیس حاصل کرتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کی اجازت سے, جس میں پولیس انہیں قائل کرے کہ ٹیلی فون ٹیپنگ کیوں درکار ہے, اس کے بعد ان کی اجازت سے ٹیلی فون ٹیپ کیے جائیں, جس سے ہمارے ہاں پولیس کی استفادہ کار کئی گنا بڑھ سکتی ہے اور مجرمان قانونی گرفت میں آ سکتے ہیں. صحیح. احمد نسیم صاحب, یہ کہیے گا کہ ابھی جو شفقت ہے اس نے یہ بیان دیا کہ میرے سر پہ پستول تانی عابد ملی نے, اور مجھے اس بات پہ اس نے قائل کیا کہ تم بھی وہی فعل دہراؤ جو فعل میں نے کیا ہے. تو کیا اس کا یہ بیان عابد ملی کے اقرار پہ اسے کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ اگر جو ملزم کا بیان جو ہے وہ 164 کے تحت اگر وہ اسٹیٹ کے سامنے درج کرایا جائے تو اس سے وہ ایک ایویڈنس کا اہم حصہ بن سکتا ہے, اور اس سے ملزمان کو سزا مل سکتی ہے. اور اگر اس نے وہ پولیس کے ہاں بیان دیا تو اس کی کوئی بھگت نہیں. اچھا احمد نسیم صاحب, آپ کا ہم نے وقت بھی دیکھا, بڑا اچھا وقت تھا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ گینگ, اب پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں موٹر وے پہ اور دیگر جگہوں پر ڈکیٹی کی وارداتیں کرتے رہتے تھے, اور بے انتہا وارداتیں کرتے تھے, روزانہ رات کو نکلتے تھے, جو پولیس کے پاس ابتدائی تفتیش میں جو بتایا جا رہا ہے. اب ابتدائی تفتیش میں جو بتایا جا رہا ہے, اگر یہ ڈکیٹ تھے, اتنی وارداتیں کرتے تھے اور پہلے بھی ان کا ریکارڈ موجود رہا ہے, تو جس طرح آپ نے کہا کہ ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے, پولیس کے پاس ریکارڈ موجود ہے, تو پھر ایسے لوگوں کو سریعام ڈکیٹی کی وارداتیں کرنا اور ایک واردات کے بعد شور مچ جانے کے بعد اب پولیس کو خیال آ رہا ہے, کیا اس سسٹم میں کوئی خرابی تھی یا متعلقہ جو پولیس تھی وہ کسی نااہلی کی وجہ سے انہیں گرفتار نہیں کر سکی؟ یہ گرفتار ہوتے رہے ہیں, جیسا کہ مرکزی ملزم کے بارے میں اخبارات کے مطالعہ سے اور ٹی وی پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پھر اس نے ملزمان اور جو مدعی تھے انہوں نے آپس میں صلح کر لی, اور ملزمان کے پریشر میں آ کے جب وہ صلح ہو گئی تو پھر عدالت نے ان کو رہا کر دیا. اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ یہ جو گواہ ہیں ان کے تحفظ کا سلسلہ بنایا جائے, اور یہ اس قسم کے کیس جیسے یہ کیس ہے ان کو جیل میں ان کا ٹرائل کیا جائے, اور وہاں پر وہ منظر عام پہ نہ لائے جائیں, کیونکہ جو مدعیہ ہے یا جو اس واقعے کا شکار ہے وہ پہلے ہی مظلوم ہے, اور اس کی مظلومیت کی داستان جو ہے وہ مزید مشتر نہیں ہونی چاہیے. تجویز میری یہ ہے کہ فوری انصاف والا کرمنل سسٹم رائج کیا جائے, اور سسٹم کو وکلاء جنہوں نے کسی جرمار بنا رکھا ہے اس سے آزاد کرایا جائے. احمد نسیم صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سخت ترین سزائیں ایسے جرائم میں کمی کا سبب بن سکتی ہیں؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنایا ہوا ہے, اور خالق جو ہے اپنی مخلوق کو جتنا جانتا ہے کہ اس نے اس کے کیا کیا اجزائے جو ہے وہ اس کے بنانے میں استعمال کیے ہیں, وہ اس سے کوئی بہتر اور نہیں جان سکتا. تو خالق نے سزائے موت اور پھانسی کی سزائیں جو ہیں وہ قرآن پاک میں تجویز کی ہیں, لہٰذا اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی حکمت ہے, اور اگر ملزمان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں اور مقدمات کے فیصلے جلد ہوں تو یقیناً اس واقعات میں کمی آ سکتی ہے. ایک آخری سوال کا جواب دیجیے گا ذرا احمد نسیم صاحب, کہ
اس ایک پہلی پریس کانفرنس میں 2 افراد کو ملزم نامزد کر دیا، ڈکلیئر کر دیا پولیس نے، اور ذمہ دار ترین آدمی آئی جی صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے پریس کانفرنس کی. اب ان پہ 25 لاکھ انعام بھی رکھ دیا گیا. ان میں سے ایک ملزم خود پیش ہو گیا، اب اسے کہا جا رہا ہے بے گناہ ہے. تو کیا پولیس کو پہلے انویسٹیگیشن مکمل نہیں کرنی چاہیے تھی؟ جی آپ کی بات صحیح ہے. اس میں ہمیں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ سنگین ہو جاتا ہے تو میڈیا اور سول سوسائٹی اور دیگر جو گھنٹے اور دن گننا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ پولیس انڈر پریشر آ جاتی ہے، اور پولیس جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ فوری طور پہ کچھ کیا جائے تاکہ یہ پبلک کو اس کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے. تو اس سلسلے میں پبلک کو بھی اس میں تحمل سے کام لینا چاہیے، اور پولیس کو بھی پوری تحقیق کے بعد کو بات کرنی چاہیے. پوری تحقیق کے بعد بات کرنی چاہیے، اور ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہونا چاہیے. نظام کو مزید مضبوط اور مستند بنانا چاہیے، تبھی ان جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ایبن نسیم صاحب، صحیح پنجاب، آپ اس حوالے سے اپنا وقت دے رہے تھے. ناظرین، ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے اداکارہ اور گلوکارہ حمیرہ ارشد صاحبہ نے، رابی پیرزادہ صاحبہ نے. آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. حمیرہ ارشد صاحبہ، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا کہ اس وقت ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں، جس کرب سے گزر رہے ہیں، کہ ایک ایسا واقعہ رپورٹ ہو گیا جس کے بعد پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے، آواز اٹھا رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طریقے کی قانون سازی ہونی چاہیے، معاشرے کی کس طریقے سے اصلاح ہونی چاہیے کہ ہم ایسے جرائم سے مستقبل میں بچ سکیں؟ دیکھیں، بہت ہی دل خراش واقعہ ہوا ہے، اور میرا بہت دل خراب ہے اس بات پہ کہ اب خواتین کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی بھی پرابلم ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے کہ نہ کسی کی عزت رہی، نہ کچھ رہا. یہاں پہ بالکل جیسے جنگل کا قانون ہے، بالکل ایسے ہو گیا. تو میرا تو بہت دل خراب ہے اس بات سے. اور کیا ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، جب بھی کبھی ہوئے ہیں، ہمیشہ ہماری قوم نے مل کر جو ہے یونٹی دکھائی ہے اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے. شاید اور جو واقعات ہوئے ہیں، ان بہت سے واقعات کے لیے بہت ساری آواز اٹھی ہے، لیکن یہ والا واقعہ بھی جو ہے اس نے بھی ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو آپس میں جوڑا ہے اور آواز اٹھائی ہے. تو لوگوں کو بھی ہوش آ گیا، اور ہماری پولیس بھی جو ہے ان کو بھی، وہ بھی ایکٹیو ہو گئی. تو اگر یہ پہلے ہی اس طرح کی قانون سازی جو ہے وہ کی جائے، جس میں لوگوں کو سسٹمائز کیا جائے کہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں روز بروز ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ بھول جاتے ہیں ان باتوں کو، اور پھر وہ بات جو ہے وہ آئی گئی ہو جاتی ہے. تو جب ایک سسٹم بن جائے گا تو چاہے کئی باتیں ہوں یا نہ ہو، لیکن سسٹم میں جو چیز ہوگی وہ کبھی بھی جو ہے وہ سسٹم سے باہر نہیں ہوگی. تو میرا رابی پیرزادہ، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کل اسی موٹر وے پہ سفر کیا، اور آپ نے ایک ٹویٹ کی کہ میں اپنے والد کا پسٹل ساتھ لے کر جا رہی ہوں. اور تو یہ کیوں کیا آپ نے؟ کیا آپ کو خوف آ رہا تھا، یا آپ سمجھتی تھی کہ اگر وہ ملزم آئے گا تو آپ اسے مار کر یہ بدلہ لیں گی؟ اصل میں میری جو فیلنگس تھی نا، وہ اس واقعے کے اوپر تھوڑی سی ڈفرینٹ تھیں، بیکاز ہم وکٹم بلیمنگ کے عادی ہیں. ہم لوگوں کو عادت ہے کہ ایک عورت کے اوپر ظلم ہو، چاہے اس کے گھر میں چوری ہوئی ہو، چاہے اس کی ویڈیوز چوری ہوئی ہو، چاہے اس کا ریپ ہوا ہو، وی اسٹارٹ بلیمنگ دا وکٹم. اور مجھے یہ جو فرسٹریشن ہے نا، یو کین ناٹ امیجن کہ لوگ کہتے ہیں میں نے اپنا اسلحہ شو کرایا. تو بھائی اسلحہ تو میں کب سے شو کرا رہی ہوں، میں کراٹے بلیک بیلٹ، میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں سوائے اللہ کے. اور رہی بات کہ آپ یقین کریں گے، تو میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ہم اسلامی معاشرہ کرتے ہیں، ہم ریاست مدینہ کرتے ہیں، ہمیں 4 شادیوں کے اوپر اسلام جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے، یا عورتوں کو گھر پہ بٹھانے پر اسلام یاد آ جاتا ہے. لیکن ہمیں اس وقت اسلام کیوں نہیں یاد آتا کہ ہم اسلامی شرعی پنشمنٹ بھی دینا. اس طرح کا اللہ معاف کرے اگر کام ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پتہ کن سے ڈرتے ہیں؟ ہم سوشل ورکر سے ڈرتے ہیں. وین میرے اوپر جب مشکل وقت تھا تو میرے پاس بھی بہت سوشل ورکرز آئی تھی، بہت خواتین آئی تھیں، میرا جسم میری مرضی کی.
یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر آپ کو شور اٹھانا چاہیے، اور یہ بات سب کو بتانی چاہیے کہ میرا جسم میرے اللہ کی مرضی ہے. اگر تم نے اللہ کی مرضی کو، اللہ کو چیلنج کیا ہے تو اللہ تو ایسی قوموں کے اوپر عذاب لائے گا، اللہ معاف کرے. یہ تو خاتون ایک ماں سے لے کر ایک بچی سے لے کر لوگ کپڑوں پر اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ اب میں عبایا پہنتی ہوں، میں کوئی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی، لیکن میں اس طرح کے کپڑوں کے خلاف نہیں ہوں. فار گاڈ سیک، ایک بچی نے کس قسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ یہ ایک لاش جو ہے وہ تو کفن کے اندر ہوتی ہے جس کو تم لوگ ریپ کر رہے ہوتے ہو. دیر از نتھنگ رانگ ود دا ویمن ان پاکستان. چاہے وہ حجاب لیں چاہے وہ حجاب نہ لیں، وہ بہت اچھی عورتیں ہیں. حمیرہ صاحبہ، آپ سے ایک چھوٹا سا جواب چاہیے کہ اس وقت وفاقی حکومت سوچ بچار میں ہے کہ سخت قوانین لاگو کیے جائیں، سخت سزائیں مرتب کی جائیں جس سے یہ جرائم میں کمی واقع ہو. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سخت سزائیں جو ہیں ان جرائم میں کمی کا سبب بن سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سخت سزائیں جو ہیں وہ جرائم میں کمی کا ضرور بن سکتی ہیں. اور جب تک ہم آنکھوں سے سزا، ہم ایسی ڈھیٹ قوم ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہ دیکھیں ہم اس سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو مانتے ہیں. جب واقعی میں سچے دل سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ بھائی کسی بندے کو پھانسی لگ رہی ہے یا کوئی بندہ جس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، ایک فیملی میں ایک فرد ہی نہیں ہوتا، ایک عورت ہی نہیں ہوتی، ایک بچی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بہت سارے رشتے جڑے ہوتے ہیں اور وہ سارے ہی اپسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس بندے کو ضرور سزا جو ہے وہ سخت سے سخت ہونی چاہیے. جب تک یعنی سزا سخت ہونی چاہیے، قوانین صحیح طریقے سے لاگو ہونے چاہیے، ایگزیکیوشن بہترین ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن مضبوط ہونی چاہیے، تبھی انہی جرائم میں کمی واقع ہو سکتی ہے. بہت شکریہ رابی پیرزادہ اور ارشد صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہاں پہ لینی ایک شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، بات کریں گے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، جن کی آج سرنڈر ہونے کی لاسٹ ڈیٹ تھی. انہیں مہلت دی گئی تھی کہ آج کی تاریخ تک وہ سرنڈر ہو جائیں، لیکن وہ سرنڈر نہیں ہوئے. ان نے دو اپیلز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پہلی اپیل یہ تھی کہ حاضری سے استثناء دیا جائے، دوسری اپیل یہ تھی کہ معاون کے ذریعے کیس کو آگے بڑھایا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں اپیلیں مسترد کرتے ہوئے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. 22 ستمبر کو انہیں اشتہاری قرار دیا جانا ہے. اب ایک میڈیکل رپورٹ جو نئی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت والے کیس میں جمع کروا دی گئی ہے. اب اس کیس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت اپیل کا حق کون سا ہے اور ان کی صحت کیا ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ماہر قانون آفتاب باجوہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. باجوہ صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا. ان کی دو اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسترد ہو چکی ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں. فی الحال ان کی واپسی ممکن دکھائی نہیں دیتی، اشتہاری بھی ہو جائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس قانونی طور پر اپیل کا کوئی حق ہے یا وہ کھو چکے؟ دیکھیے، یہاں تک جہاں تک تو ان کی اپیل کا حق ہے، وہ تو آلریڈی اپیل پینڈنگ ہے ان کی. جس اپیل میں انہوں نے اپنے سزا سسپینڈ کرائی ہے اور وہاں سے ایک آرڈر ہوا ہے تو اسی کورٹ میں وہ دوبارہ جائیں گے اس آرڈر کو ریکال کرنے کے لیے کہ جناب میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں. اگر وہ حاضر نہیں ہوتے تو پھر وہ 87 کی کاروائی تو ہو رہی ہے. اب 88 کی کاروائی ہوگی. یہ دیکھیں شیڈول ہے ہمارا 4 جو ضابطہ فوجداری کا، اس میں یہ 88 کی کاروائی ہوگی. 88 کی کاروائی یہ ہوتی ہے کہ جو جزاد ہے ان کی جتنے بھی منقولہ غیر منقولہ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ضبط کی جائے گی اور اس کو بعد میں نیلام کر دیا جائے گا. جی باجوہ صاحب، یہ بتائیے کہ اگر یہ دونوں درخواستیں مسترد ہو گئیں، اب میاں نواز شریف کو واپس لانے کی بات ہوتی ہے، تو جس شخص نے میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ضمانت دی تھی اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ قانون اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ضمانت اس میں جو دی تھی، ہم جو ان کا پڑا تھا انڈر ٹیکنگ پڑی تھی کورٹ کے اندر، وہاں پہ ایک تو شہباز شریف صاحب نے ہاتھ سے لکھ کے دی تھی، دوسری ٹائپ ہو گئی جو کورٹس کی طرف سے گئی تھی وہ بھی انہوں نے سائن کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ان کو وہ لانے کی پابند ہیں. اب وہ نہیں لا رہے تو وہ بلائیں گے، عدالت بلائے گی شہباز شریف صاحب کو. آئیے پیش ہو کر بتائیں کہ یہ آپ نے جو ہے نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے. پھر وہ جو بھی بتائیں گے میڈیکلی یا بیمار ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو ساری دنیا کو پتا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. پھر عدالت اس پہ کوئی فیصلہ کرے گی ان کو طلب کرنے کے بعد. میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں، غلام حسین اوان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. اوان صاحب، نواز شریف صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ بظاہر اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کے حوالے سے.
اب جو نئی میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئیں یا جو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی اس پر دستخط ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر برطانیہ میں کوئی مجرم ہے اور اس کی میڈیکل رپورٹ ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس بناتے ہیں تو اس کی وہاں پہ قانونی حیثیت کیا ہوگی جبکہ وہ کسی میڈیکل بورڈ کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں یاسر، میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو جو ہے وہ وارنٹ جو ہے وہ گزشتہ روز دے دیے گئے تھے، جو کہ ان کے کسی فیملی ممبر نے ریسیو کر لیے تھے۔ اس سے پہلے جو ہے ان کو بائی پوسٹ بھی بھیجے گئے تھے پاکستان ہائی کمیشن لنڈن کی طرف سے، لیکن ہماری فیملیز رائے سے جو ہے وہ بات ہوئی، آج بھی ہوئی، یسٹرڈے بھی ہوئی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم جو میاں نواز شریف ہیں، جب تک ڈاکٹر انہیں فٹ ٹو ٹریول قرار نہیں دیں گے اس وقت تک ان کا پاکستان جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بالکل کیٹیگوریکلی انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ پاکستان بالکل نہیں جائیں گے۔ اور جب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ضمانت جو ان کی دے کر ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ سے یہاں پر آئے تھے، تو ایک بڑی چھوٹی سی تھن سی لائن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ ہائی کورٹ نے بھی لکھا تھا کہ جب تک جو ہے وہ ڈاکٹرز انہیں فٹ نہیں کہتے کہ یہ ٹریول کے لیے فٹ ہیں، اس وقت تک وہ اپنا وہاں پر علاج کروا سکتے ہیں۔ تو وہ اسی چیز کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا رہے ہیں، وہ اسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیں ان کی فٹنس پاکستان میں ان کی حکومت آنے سے مشروط ہے؟ ان کی فٹنس پاکستان میں ان کے لیے موسم یا سیاسی حالات سازگار ہونے سے مشروط ہے، یا واقعی ان کی صحت خراب ہے؟ نہیں، یہاں پہ ضروری نہیں ہے، میں معافی چاہوں گا۔ دیکھیں اس حوالے سے میں ویسے باجوہ صاحب تو چار کبھی وہی شخص کرتا ہے جو فٹ ہوتا ہے۔ باجوہ صاحب، اوان صاحب کی ذرا سٹیٹمنٹ لے لیں، وہ آپ کی جانب واپس آ جائیں۔ جی اوان صاحب، میں کہہ رہا ہوں رانا صاحب جو لنڈن ہے نا، اس حوالے سے بڑا خود کفیل ہے کہ جب بھی کسی شخص پہ کوئی کیس بنتا ہے تو لنڈن جو ہے وہ علاج کے لیے لنڈن کا رخ کرتا ہے، چاہے کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، چاہے نون لیگ سے ہو، چاہے پی ٹی آئی سے ہو، چاہے اور کسی کاف لیگ سے ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مریضوں کا جو ہے وہ یہاں پر سیاسی مریضوں کا نا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اناؤنسڈ ہیں۔ یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لندن سیاسی مریضوں کے کا ہسپتال ہے۔ ہاں بالکل، کچھ لوگ تو لائم لائٹ کے اندر ہیں، آپ تذکرہ ہو رہا ہے، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو میں کہوں گا چھپے رستم ہیں، جن کا کوئی ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ بھی علاج کے نام پر یہاں پر روز جو ہے وہ طرح طرح کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن جو وہاں پر پاکستان کے اندر جو عدالتوں کو میں کہوں گا سوری ٹو سے دس ورڈ کے بیوقوف بنایا جاتا ہے، تو وہاں پر یہی ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ ان کی اگر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے تو اس کے لیے پاکستانی حکومت اگر اقدامات کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ آفتاب باجوہ صاحب اور غلام حسین اوان صاحب سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ دیگر ایشوز پر ایک نظر ڈالیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے کچھ پاکستانی سیاسی منظر کے حوالے سے۔ اب تک کا حکومت کا تاثر تو یہی ہے کہ اپوزیشن کا کوئی بھی موو آ جائے سامنے تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اے پی سی بھی ہو رہی ہے 20 ستمبر کو، تو اے پی سی کا حاصل کیا نکلے گا؟ کیا جے یو آئی فے کے جو نکات ہیں ان نکات پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آمادگی کا اظہار کریں گے؟ کیا تینوں جماعتیں ایک پیج پر ہوں گی اور کوئی متفقہ فیصلہ سامنے آ پائے گا؟ اس میں مشکلات کیا درپیش ہوں گی، اور حکومت کا یہ تاثر کہ اپوزیشن کی کسی موو سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ کس حد تک درست ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب 20 ستمبر کو اے پی سی تو ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت زیر سرپرستی یا میزبانی میں آپ کہہ لیں، تو آپ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں جبکہ پی 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 اور پی ایم ایل این کی ایسی کوئی انٹینشنز نہیں ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اے پی سی کامیاب رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک آپ کے انٹرو کا تعلق ہے تو اس سے تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے۔ جی آپ نے یہ فرمایا کہ جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی نکات پہ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیصلہ دیں گے۔
اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نکات نہ جمعیت علماء اسلام کے ہیں نہ مولانا فضل الرحمان کے صرف، بلکہ یہ نقطہ نگاہ بیانیہ دراصل تمام اپوزیشن جماعتوں کا ہے، اور خصوصاً مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے جو نعرہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو رفقا ہیں ان کا بھی بالکل یہی موقف ہے کہ یہ جلو کے ذریعے جو انتخابات ہوئے تھے اور یہ اس طریقے سے مسلط کردہ ایک حکومت ہے، تو اس لیے کوئی یہ تاثر دینا میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے کہ جے یو آئی کے نکات ہیں اور ان پہ وہ غور کریں گے، بلکہ اصل میں یہ متفقہ نکات ہیں جس پہ 18 کے انتخابات کے بعد ہماری گزارش تھی کہ اسمبلیوں میں نہ جائیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اگر ہم جائیں گے اور اسمبلی کے اندر ہی کوئی راستہ نکلے، اور اس کا بھی اعتراف ہوا، اور اس کے بعد پھر کئی اے پی سی بنی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا آزادی مارچ، یہ پوری لمبی تاریخ ہے۔ تو 2 سال اس تاریخ میں جو صورتحال ہے اس میں یقیناً جمعیت علماء اسلام جو ایک پارلیمانی حوالے سے بڑی جماعت نہیں ہے، لیکن وہ نمایاں اس لیے رہی ہے کہ ہم نے متفقہ طور پر اس بیانیہ کے حوالے سے جو ہم کہتے رہے اس کے مطابق ہم نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کیا، اور ہمیں توقع ہے کہ سی پی سی میں ہمارے مسلم لیگ نون کے رہنما اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی اسی انداز میں کریں گے جو ان کا بیانیہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ بیانیہ میں ہم سب متفق ہیں، اب عملی میدان کے حوالے سے یقیناً اگر اتفاق رائے ہو جائے تو مسئلہ نہیں رہے گا، تو یقیناً جب تک ہم متفق نہیں ہوں گے، کسی لائے عمل پہ نہیں آئیں گے، تو حکومت کا یہ کہنا بجا ہی ہوگا کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا بالکل یہی بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور یہ چاہتے ہیں، لیکن اب انہوں نے واضح کھل کر اس بات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، جیسے کل قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے بھی کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف جو آپشن ہے وہ ہے ان ہاؤس تبدیلی یا حکومت خود چھوڑ کے گھر چلی جائے۔ دھرنا سیاست یا گراؤ سیاست ہم اس کے حق میں نہیں ہے، اور اس حق میں بھی نہیں ہے کہ فوری طور پر ہم کوئی ایسا کام کر دیں کہ تیسری قوت ہے، یعنی ریزائن دینے کے بھی حق میں نہیں ہے۔ تو پھر کس طرح ہم یہ مان لیں کہ جمعیت علماء اسلام جو کہتی ہے یہ دونوں پارٹیوں سے متفق ہوں گی؟ دیکھیے، یہ ہر جماعت کا ایک بنیادی حق ہے اور اسے حاصل بھی ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنا لائے عمل طے کرے۔ اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاؤس کو ان ہاؤس تبدیلی کی بات کریں گے تو اس کے لیے اس ہاؤس کو جائز قرار دینا بھی ایک ضروری بات ہوگی، اور اگر اس ہاؤس کو آپ جائز قرار دیں گے تو پھر یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے کہ جناب انتخابات صحیح تھے، یہ ہاؤس ہے، کیونکہ اگر وہ ہاؤس اس حکومت کے حوالے سے ناجائز ہے تو آنے والی حکومت میں بھی اگر یہی ہاؤس ہی برسرے عمل ہوگا تو یقیناً اس بیانیہ کے خلاف ہوگا۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں بصد احترام کے پھر یہ ووٹ کو عزت دینے کی بجائے فی الحال اس کو پینڈنگ میں رکھا جائے، اور یہ کہا جائے کہ ہمارے حالات مصلحت کے ہیں، مصالحت کے ہیں، اور اس وقت جو ہے میثاقی مفاہمت کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو دو ٹھوک بات کی جائے۔ اس کے بعد چھوٹی جماعتوں اپنی بساط کے مطابق اگر کچھ کر سکیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر سکیں تو ان کے لیے بھی کوئی شکوہ گلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بات کی جائے جس طرح آپ نے خود اس کا بشمول سیاسی رہنما یہ رائے رکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ دونوں جماعتیں سائیڈ لائن پہ رکھنا چاہتی ہیں، کیا آپ کو ایسا تاثر دیکھنے میں ملا؟ بالکل جی، ہمیں ملا ہے، لیکن یہ فیصلہ تو آپ کر رہے ہیں کہ سائیڈ لائن پہ کون ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر اس بیانیہ کے حوالے سے جو جدوجہد کر رہے ہیں یا جس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب خود منتخب بھی نہیں ہے، اور سب سے چھوٹی پارلیمانی جماعت کے حوالے سے بھی اگر وہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور اب تک 2 سال میں انہوں نے ہی اے پی سی کی میزبانی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائیڈ لائن تو ہوں گے کچھ۔ اب یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ ہم ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتا، ظاہر ہے کہ وہ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا، اور یہ فیصلہ کرنے کا نہ مجھے حق حاصل ہے اور نہ میں بصد احترام آپ کو حق دیتا ہوں۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون اپنے قول اور فعل کے
حوالے سے جو ہے یکسانیت رکھتا ہے. بالکل حافظ صاحب، اسی طرح یہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے اور عوام ہی یہ فیصلہ کریں گے. صرف یہ بتا دیں کہ اس اے بی سی میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو چند دن بعد اے بی سی ہونے جا رہی ہے یہ ایک فائنل ہوگی یا اس کے بعد لمبی ایک کمیٹی بڑھ جائے گی؟ دیکھیے ہماری تو توقع اور امید اور کوشش یہی ہے کہ یہ بارآور ثابت ہو اور اس اے پی سی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ایک متفقہ فیصلہ ہو بلکہ یہ اے پی سی جو ہے وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے کارگر ثابت ہو جائے. اور اس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ قیادت کون کر رہا ہے، میزبانی کون کر رہا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ میاں صاحب باہر ہیں اندر، لیکن ہم جو 2 سال کے حوالے سے جو تجربہ ہے اس کے حوالے سے ہم مجبور ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی متفقہ لائے عمل طے ہو. اور اگر جناب میاں شہباز شریف صاحب کا بصد احترام اگر کل کی تقریر کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے اگر اس کو سامنے رکھا جائے اور جناب نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہے، جو خط لکھا کیپٹن صفدر کے ساتھ، جو انہوں نے اسی حوالے سے آدھا گھنٹے سے زیادہ ٹیلی فون پہ بات کی، عرفان صدیقی صاحب کو بھیجا، اگر ان باتوں کو دیکھا جائے تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ فرق نہ رہے اور یکسو یعنی شہباز شریف اور نواز شریف کی سوچ میں اور گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ آپ نے فرمایا، چونکہ میں کوئٹہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے پتہ نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی. اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بیانیہ میں تو پھر فرق ظاہر ہوگا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون اپنی کال و فیل کا پکا ہے اور اس کال و فیل پہ قائم رہتے ہوئے اس نے عوام کی بہتری کے لیے کیا فیصلے کیے ہیں. بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب اس حوالے سے اپنے کے لیے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے اے پی سی کے ہی حوالے سے کہ اے پی سی میں مریم نواز صاحبہ نے شرکت سے معذرت کر لی ہے اور شرکت کریں گے میاں محمد شہباز شریف صاحب. رانا صاحب سے اس کی تفصیل جانیں گے. رانا صاحب، مریم نواز صاحبہ نے کیا کسی مصلحت کے تحت شرکت سے انکار کیا ہے یا پھر احتجاجاً یا کسی اشارے کے تحت انہوں نے جانے سے انکار کیا؟ دیکھیں یاسر، میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ہر صورت میں اس اے پی سی میں جانا چاہتی تھی. اچھا. اور اس کے لیے باقاعدہ مریم کا جو گروپ ہے اس نے بھی اصرار کیا اور اس کے لیے باقاعدہ میاں محمد نواز شریف کو پیغام دیا گیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیانیے پہ عمل کروایا جائے تو پھر مریم نواز کو اس تقریب میں اس کانفرنس میں جانا چاہیے، جس پر مریم نواز تیار تھیں. مریم نواز کے ساتھیوں نے رابطے بھی شروع کر دیے، مختلف جگہوں پر یہ پیغام دینے بھی شروع کر دیے. اب مسئلہ یہ ہو رہا تھا اگر مریم وہاں جاتی ہے تو پھر شہباز شریف کی ویلیو کیا ہے، اور اگر شہباز شریف وہاں جاتے ہیں تو پھر مریم کی حیثیت کیا ہے، یعنی بات کس کی سنی جائے گی، بات کس کی مانی جائے گی، اہمیت کس کی ہوگی. تو ذرائع کہتے ہیں کہ پہلے شہباز شریف نے اس بات پر سختی سے کچھ لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میں پارٹی کا صدر ہوں تو میرے ساتھ جو ہے میں ہی جاؤں گا اور میں ہی سب کچھ کروں گا، جس کے بعد یہ کچھ فیصلہ ہو گیا کہ شہباز شریف کی قیادت میں ایک ٹیم جائے گی. اس ٹیم میں مریم نواز کے 3 لوگ شامل ہیں. لیکن اب میرے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت بھی جو میٹنگ آج جو میٹنگ چل رہی ہے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز کو ہر صورت میں ساتھ جانا چاہیے، اور یہ پیغام مریم نواز کے ساتھیوں نے اس میٹنگ میں دیا. لندن سے ڈائریکشن نہیں آتی ہے ڈائریکشن؟ جی لندن سے ڈائریکشن جو آ رہی ہے وہ اگلے 24 گھنٹے میں آ جائے گی اور اس 24 گھنٹے کی جو ڈائریکشن ہے اس میں مریم کا نام آ جائے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب مریم کے نام کو آنے کے بعد شہباز شریف کا رد عمل کیا ہوگا. فی الحال تو اس میں شہباز شریف جا رہے ہیں اور مریم ناراض ہو کے گھر بیٹھی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں مریم ناراض ہو کے گھر بیٹھی ہیں، لیکن میاں نواز شریف کی خواہش اور ان کی ہدایت جو ہے وہ آنے والی ہے، اور اس خواہش اور ہدایت کے مطابق مریم وہاں جائیں گی اور شہباز شریف بھی وہاں جائیں گے تاکہ ایک تاثر دیا جا سکے کہ چچا اور بھتیجی ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں. مگر وہاں جا کر یہ تاثر اس لیے خراب ہو جائے گا کہ مریم ہر صورت میں حکومت کا خاتمہ چاہتی ہیں، چاہے جو بھی ہو. وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو جو معاملہ طے ہوئے ہیں ان کے مطابق چلنا چاہتی ہیں، جبکہ شہباز شریف جو ہے جو جہاں پہ جو کمٹمنٹ کر کے آئے تھے اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. لہٰذا دونوں میں سے اگر دونوں اکٹھے جاتے ہیں تو اے پی سی کا ماحول آپ کو چینج نظر آئے گا. اگر دونوں میں سے ایک جاتا ہے، اگر مریم جاتی ہے اور شہباز شریف نہیں جاتے تو پھر آپ کو صورتحال تحریک کی جانب جاتی نظر. کیا واقعی نون لیگ اور شین لیگ بننے والی ہیں؟ دو بننے والی نہیں، بن چکی ہیں.
نہیں باقاعدہ اعلان ہونے والا؟ نہیں، اعلان باقاعدہ کبھی بھی نہیں ہوگا. چلیں یہ شیر شیر صاحب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں اعلان کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا بن چکی ہے غیر اعلانیہ بن چکی ہے. اچھا غیر اعلانیہ بن چکی ہے. لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اے پی سی کا کوئی سد باب نکلے گا؟ یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا. میں یاسر بتا دوں اے پی سی کا کچھ بھی رزلٹ نہیں نکلے گا. یہ آپ کاغذ پہ لکھ لیجئے گا، آج کے پروگرام میں اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کی نظر میں مولانا صاحب کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا اگر نہیں کچھ نکلتا؟ مولانا صاحب اسی طرح پہ کام کریں گے جس طرح پہ کام کر رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہوگا. اے پی سی کا کوئی حل نہیں نکلنے والا؟ بالکل نہیں نکلنے والا. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں اے پی سی کا کوئی حل نہیں نکلنے والا. مولانا صاحب اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے احتجاج کرتی رہیں گی. دیکھیں مولانا نے اپنی ایک اسٹریٹ پاور تو ظاہر کر دی. انہوں نے جو جلسے شروع کیے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے اپنی اسٹریٹ پاور ظاہر کر دی ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا آپ کی اسٹریٹ پاورز کی ویلیو اس وقت نہیں ہے. اس وقت ویلیو ہے کہ اسمبلی کے اندر آپ کتنے لوگ ہیں، آپ کی پوزیشن کیا ہے. اور اگر یہ اگلے 1 یا 2 دن میں اسمبلی سے ایک بل بھی منظور ہو جاتا ہے جس ایف اے ٹی ایف کا، اور اس میں بہت سے اپوزیشن کارکن غیر حاضر ہوتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں آپ کی اے پی سی کی کیا ویلیو. یعنی حکومت کا جو موقف ہے کہ ہمیں اپوزیشن کے کسی بھی اقدام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ موقف کم از کم 90% تک تو درست ہے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گھائی کانفرنس کی، جس میں پاکستان کا جو پولیٹیکل میپ ہے اس پہ بھارت کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے اس پولیٹیکل میپ کو درست قرار دے دیا گیا ہے. اس میں پاکستان نے موقف کیا اپنایا، وہ کیس کس طریقے سے لڑا، رانا صاحب سے جانتے ہیں. رانا صاحب، بھارت نے جو نقشے پہ اعتراضات اٹھائے تھے وہ اعتراضات کیا تھے، اور کن بنیادوں پہ اس شنگھائی تعاون تنظیم نے ان اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے پاکستانی نقشے کو صحیح کہا ہے؟ دیکھیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی کا دن ہے. آج کا دن مجھے نہیں سمجھ آ رہی پاکستان کی سیاسی جماعتیں آج کے دن کو کیوں نہیں خوش ہو کے آج کا دن یاد کر رہی. دیکھیں آج بہت بڑا دن ہے کہ جب پاکستان کا وہ نقشہ جس میں کشمیر ہمارا حصہ ہے یہ دکھایا گیا. جب وہ نقشہ وہاں پیش کیا گیا تو معید یوسف جو ہے انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے کیس لڑا اور کیس پہ بڑی بحث ہوئی. دوسری طرف سے اجیت دولت ہے، انہوں نے جو بول سکتے تھے بولے. ایون یہاں تک ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت نے تو اپنا نقشہ بھی نہیں لگایا وہاں پہ. بھارت کس قدر مخالفت ہوئی، وہ اپنا کیس اتنا لوز کر گئے کہ انہوں نے اپنا نقشہ تک نہیں لگایا. جس کے بعد اس کانفرنس میں پاکستان کے اس نقشے کو منظور کیا گیا، اس نقشے کو مانا گیا اور اس نقشے کو باقاعدہ وہاں پہ لگایا گیا. اب سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس نقشے کو. اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. جو کشمیر کے حوالے سے ایک تحریک چلی تھی، جو کشمیر کے حوالے سے باقاعدہ ہم نے بھی پروگرام کیے، پاکستان کے ہر شہری کے منہ سے یہ آواز نکلتی تھی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. اور کشمیریوں کی جد و جہد جو تھی اس کی آج ایک پہلی کامیابی ہے کہ اگر شنگھائی کانفرنس پہ جہاں ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا یاسر یہاں پر ہمیشہ بات بھارت کی مانی جاتی تھی، یہاں پر بھارت کی لابی بڑی مضبوط تھی، لیکن آج وہاں پہ کیا ہوا ہے، آج پاکستان کی لابی سب سے مضبوط رہی. آج پاکستان کا ساتھ دیا گیا. آج وہاں پر جب کیس پیش کیا گیا تو معید یوسف نے بہترین طریقے سے کیس پیش کیا. اس کیس میں بتایا گیا کہ کشمیر کس کا ہے، کشمیر کے کون کون سے حصے ہیں جس پر بھارت نے زبردستی قبضہ کیا ہے. لیکن اب کشمیر پاکستان کا جب حصہ تصور نہیں بلکہ حقیقت میں آ گیا ہے تو اب اپنے حصے کو چھیننے کے لیے کسی قانون کی بھی ضرورت نہیں رہتی. ہمیں یو این میں کوئی فائدہ ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں اس کانفرنس میں بیٹھے جو ممالک تھے، اگر آپ ان کی تعداد دیکھیں، ان ممالک کے نام دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کی اہمیت کیا ہے. اور اگر پہلی سیڑھی پر ہی ایک پہلوان کو گرا دیا جائے تو وہ دوسری سیڑھی پر بھی کامیاب نہیں ہوتا. پہلی کے بعد دوسری سیڑھی آتی ہے. تو یہ ایک پہلی سیڑھی تھی جس پر ہم نے کامیابی حاصل کی. وہ نقشہ جو وزیر اعظم پاکستان جو ہے سیاسی نقشہ سامنے لائے تھے، جس پر پوری دنیا میں اسے سراہا گیا تھا، آج ایک لیگل طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں بھارت بھی ہے، ہم بھی ہیں. اس میں اس نقشے کو لگایا گیا، اس کو چسپاں کیا گیا، اس پہ دلائل دیے گئے. انڈیا کی طرف سے اجیت دولت نے بے انتہا مخالفت کی، اس کی ساری باتوں کو مسترد کر دیا گیا. اور پاکستان کی طرف سے معید یوسف نے جو وہاں پہ دلائل دیے، جو چیزیں وہاں پیش کی گئیں، اس کے مطابق الحمدللہ آج ایک کامیابی کا دن ہے. اور وہ نقشہ جو پاکستان کی عوام کی دل کی آواز ہے، جس کے لیے ہزاروں کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے ہزاروں ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود پاکستانی پرچم میں لپٹ کر وہ پاکستان
کا نعرہ لگاتے ہیں تو آج الحمدللہ پہلی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یاسر اس پر مبارکباد دینی چاہیے تھی۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کی بڑی بڑی ٹھیکیدار بنی ہوئی سیاسی جماعتوں نے آج اس پر بات کیوں نہیں کی، اور آج اس پر مبارکباد صاحب کیوں یہ کہیے گا کہ پچھلے ایک سال کے اندر بھارت کی لابی کس حد تک کمزور ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ بھارت کی لابی اس حد تک کمزور ہوگی کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج کی کامیابی کو آپ پاکستان کی کامیابی کہیں گے نا، آپ کی آج کی کامیابی کو کشمیر کی کامیابی کہیں گے، آج کی کامیابی کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی کہیں گے، تو بھارت کی ناکامی ہوئی نا۔ اگر بھارت کی خارجہ پالیسی بہتر ہوتی تو آج بھارت کو یہ ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ آج پاکستان کی خارجہ کا پالیسی بہتر ہوئی، پاکستان کی ٹیم نے بہترین پرفارمنس کی اور پاکستان جیت گیا۔ پاکستان کی یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ سفارتی محاذ پہ ہم نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے جس میں ہمیں ابتدائی طور پہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ اب یہ جنگ کے مزید پہلو بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی مضبوط رہے گی، لابنگ مضبوط رہے گی، اور ہمارا موقف سچا اور قائم و دائم رہے گا۔ ناظرین، مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔